बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। जी का जाना ठहर गया, सुबह हो गया कि शाम गया। अपोजिशन की जमातों ने इत्तेहादी जमातों के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी है। ज़रा ये कहते हैं कि खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद मार्च के दूसरे हफ्ते में पेश की जाएगी। अपोजिशन और इत्तेहादी रहनुमाओं में इस बात पर इत्तफाक राय हो चुका है कि तहरीक एतमाद अगर लाई जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाई जाएगी। स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक एतमाद का मामला बाद में देखा जाएगा। अपोजिशन को महज 10 वोटों की जरूरत है, जबकि मुस्लिम लीग काफ ने 11 अरकान असम्बली की हमायत का यकीन दिला दिया है। हुकूमत भी अपोजिशन पर अरकान की खरीद फरोख्त का इल्जाम लगा रही है और लगता यूँ है कि अपोजिशन की उम्मीदों का मरकज इस वक्त मुस्लिम लीग काफ है, जो इस बात पर इसरार कर रही है कि हुकूमत फौरी तौर पर तहलील न की जाए या हुकूमत या फौरी तौर पर इलेक्शन में ना जाया जाए। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से मौलाना फजल रहमान की दूसरी बार अहम मुलाकात हुई और उसके बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं के एजाज में इशाया भी दिया है। ये बड़ी अहम खबरें हैं और खबरों में एक और खबर शामिल कर रहे हैं, वो पीका एक्ट के हवाले से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को पीका एक्ट के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया है। हुकूमत को बाकायदा इस सिलसिले में नोटिस जारी कर दिया है, यानी अब FIA किसी को पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। तो आज की अहम खबरों में एक और अहम खबर है वज़ीर आज़म का दौरा रूस। वज़ीर आज़म आज रूस जा चुके हैं और रूस के सदर पुतिन से उनकी मुलाकात तय पा चुकी है और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान नए तल्लुकात का आगाज़ हो जाएगा। क्या ये वक्त रूस का दौरा करने के लिए मुनासिब था, इस पर भी बात करेंगे। आज की जो सबसे बड़ी अहम खबर है और टॉप ऑफ द लाइन स्टोरी है, वो है लाहौर में सियासी सरगर्मियां। लाहौर इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है और मुल्क की बड़ी सियासी क़यादत वज़ीर आज़म के सिवा लाहौर में मौजूद है। लाहौर में मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, चौधरी परवेज़ इलाही और इसके अलावा साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनके साहबजादे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी लाहौर में मौजूद है। इसके अलावा एक अहम मुलाकात अगले चंद रोज़ में जमात इस्लामी के सरबराह सराजुल हक से आसिफ अली जरदारी साहब की होने वाली है। तो लगता यूँ है कि इन हालात में, जबकि मुल्क के एक बड़े अहम सियासी रहनुमा और पीपल्स पार्टी के बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन लीडर रहमान मलिक का इंतकाल हुआ है, इसके बावजूद अपोजिशन ने अपनी सरगर्मियां मुअत्तल नहीं की हैं, जिससे लगता है कि अपोजिशन इस मामले में काफ़ी संजीदा है और तहरीक एतमाद के लिए काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। तो अपोजिशन और हुकूमत के इत्तेहादियों में मुलाकातें हो रही हैं और आज का दिन अपोजिशन और हुकूमत के इत्तेहादियों के नाम रहा। इत्तेहादियों में यानी हुकूमत के इत्तेहादियों में सबसे अब जो नंबर 1 इत्तेहादी हैं, यानी सबसे मजबूत इत्तेहादी हुकूमत के, वो मुस्लिम लीग काफ है, जिनमें चौधरी बरादरम, परवेज़ इलाही और उनकी जमात शामिल है। इसके बाद MQM का नंबर आता है और BNP मैंगल ग्रुप पहले ही हुकूमत से अलग हो गया। इसके अलावा GDA हुकूमत के साथ शामिल है और बलूचिस्तान से बाप पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन पिछले चंद दिनों से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो सियासी रवाबत हुए, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट सामने आई हैं। इस बात के बावजूद कि चौधरी मूनस इलाही ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस बात का यकीन दिलाया था कि वो हुकूमत के साथ है, उनकी जमात मुसलसल अपोजिशन के रहनुमाओं से मुलाकातें भी कर रही है और अपनी शराइ से उन्हें आगाह भी कर रही है। तो कहने वाले कहते जो हम खबर है वो ये है कि अपोजिशन और हुकूमत के इत्तेहादियों के दरमियान सिर्फ एक नुक्ते पर मामला अटका हुआ है और वो नुक्ता ये कि इत्तेहादी फौरी इलेक्शन के हामी नहीं है। इत्तेहादी ये चाहते हैं कि तहरीक एतमाद के बाद भी इलेक्शन अपने वक्त पर ही कराया जाए और अबूरी सेटअप लाया जाए जो कि इक़्तिदार की बाकी मादा मुद्दत पूरी करे और इस दौरान जो है फिर जो लोग तहरीक एतमाद में अपोजिशन का साथ देंगे वो अगला साल या 1.5 साल जितना भी बाकी है उसमें वो इक़्तिदार की मुद्दत को यानी वो इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। अपोजिशन फौरी तौर पर इलेक्शन कराने के हक में है। तो लगता यूँ है कि इस मामले में अपोजिशन और इत्तेहादियों के दरमियान ये मामला अभी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जाए, लेकिन मामला सिर्फ हुकूमत के यानी फौरी इलेक्शन कराने और इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करने के हवाले से है। पार्टी और मुस्लिम लीग काफ ये दोनों जमातें चाहती हैं कि
اگر تحریک اعتماد لائی جائے تو پھر جو سیٹ اپ ہے اس کو چلتے رہنا دیا جائے، اس میں کسی اور کو پرائم منسٹر بنایا جائے، خواہ وہ پرائم منسٹر مسلم لیگ نون سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن مسلم لیگ نون عبوری سیٹ اپ کے لیے پیپلز پارٹی اور کسی دوسری جماعت کو یعنی وزیر اعظم کے لیے سیٹ دینے کے لیے آمادہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اور جماعت اقتدار میں رہے اور وہ عبوری سیٹ اپ میں انتخابات کے لیے شیڈول کا اناؤنس کرے۔ تو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کاف ایک پیج پر ہیں، جبکہ پی ڈی ایم اور نون لیگ دوسرے پیج پر ہیں۔ اور اب اس مرحلے میں یعنی جو کل جب آصف علی زرداری اور ان کی ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف کی پہلے دور میں، اس میں جو چیزیں طے پائی تھی، جس میں معاملہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی تھی کہ پرائم منسٹر کے خلاف تحریک اعتماد لائی جائے، جبکہ پیپل پارٹی کی رائے یہ تھی کہ پہلے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور اس کے بعد دوسرے جو یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب یا پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ تو پیپل پارٹی اس معاملے کو مرحلہ وار نپٹانے کے حق میں، ان کا خیال یہ کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لا کر اگر عثمان بزدار کو ہٹا دیا جائے تو مسلم لیگ کاف جو ہے باقی ماندہ عرصے کے لیے ان کو اقتدار دیا جائے، اس کے بعد فیڈرل میں پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، بلکہ اس سے بھی پہلے اسپیکر کو ہٹایا جائے، کیونکہ اسپیکر کی موجودگی میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو آج جو دوبارہ میٹنگ ہوئی، جو بدھ کے روز بلاول ہاؤس میں میٹنگ ہوئی شہباز شریف اور آصف علی زرداری میں، اس کی بھی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے، جس کے مطابق اس ملاقات میں جو ایمفسس ہے اس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ معاملہ اب اتحادیوں کے درمیان ہے، یعنی مسلم لیگ کاف کس طرح بہیو کرتی ہے اور مسلم لیگ کاف کتنی اپنے شرائط میں لچک دکھاتی ہے، اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین ان کے حوالے سے بھی اس اجلاس میں ذکر ہوا کہ ان کے پاس کتنے اراکین اسمبلی ہیں، لیکن اس معاملے میں سب سے پہلے جو ترجیح دی گئی ہے وہ مسلم لیگ کاف کو دی گئی، اس لیے کہ مسلم لیگ کاف جو فیصلہ کرے گی یہ قرین قیاس ہے کہ ایم کیو ایم بھی ان کو فالو کرے گی، اور یہ دونوں جماعتیں اس وقت ایک پیج پر ہیں۔ تو معاملہ اب مسلم لیگ کاف کے کورٹ میں ہے، لیکن مسلم لیگ کاف نے اپنے جو شرائط پیش کی ہیں جن میں وہ اقتدار کی باقی ماندہ مدت پوری کرانا چاہتے ہیں، یہ معاملہ اب نواز شریف کو فارورڈ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد نواز شریف کی جانب سے اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا گیا کہ عبوری سیٹ اپ کی مدت کو 3 ماہ سے بڑھا کر 6 ماہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، اس کے بعد الیکشن ہو جانے چاہیے۔ تو اسی وجہ سے دوسری ملاقاتوں کا دوسرا راؤنڈ ہوا، جس میں مولانا فضل الرحمان نے چودھری برادران سے ملاقات کی اور چودھری برادران نے آصف علی زرداری۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کے لیے حتمی تاریخ کا فیصلہ نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری شامل ہیں۔ اگر اس میں چودھری پرویز الہی شامل ہوئے تو یہ مل کر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ تحریک عدم اعتماد کس تاریخ کو لائی جائے، اور یہ بات طے کر لی گئی کہ چونکہ وقت کم ہے اس لیے براہ راست عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، عثمان بزدار یا اسد قیصر کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ اس اجلاس میں اس بات پر بہت زیادہ توجہ دی گئی کہ اگر وزیراعلیٰ کو فوکس کی تو اس کی فوری بعد جو ہے یعنی اسی دوران ایک اور خبر بھی سامنے آئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن جماعتوں نے اپنے ایم این اے سے دستخط کرانا شروع کر دیے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں نے 24 حکومتی ممبران کی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا، جن میں مسلم لیگ نون کہتی ہے ان کے پاس تحریک انصاف کے 16، پیپل پارٹی کہتی ہے ان کے پاس 6 اور جے یو اور صرف کی عدد اپنے اسمبلی سے دستخط شدہ تحریک تیار کر رہی ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے جو پاس جو ٹوٹل ووٹ ہے وہ 162 ہے، تو 172 کی انہیں ضرورت ہے۔ اب اس سے اپوزیشن نے کی جو قانونی کے ساتھ مل کے عدم اعتماد کے ساتھ دیگر کیا گیا جو قانونی حکمرانی اور آپشن اور مشورہ اگر تحریک کسی وجہ سے اگر نہیں آتی تو اور کون سے آپشن ہیں، تو یہ آپشن بھی یعنی سامنے رکھے گئے آج کے اجلاس میں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ حکمران اتحاد کے پاس اس وقت 179 اراکین قومی اسمبلی کی سادہ اکثریت ہے، اور قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر 10 سے 15 اراکین اسمبلی استعفیٰ دے دے تو حکومت کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہوگی، اور یہی بات مسلم لیگ نون نے کل یعنی شہباز شریف نے آصف زرداری کے ساتھ جو 1 to 1 ملاقات ہوئی اس میں یہ رکھی کہ اگر حکومت کے 10 سے 15 اراکین استعفیٰ دے دیں تو حکومت کے پاس سادہ اکثریت نہیں رہے گی، جس پر
پیپل پارٹی نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اسپیکر اس معاملے میں گڑبڑ کر سکتے ہیں. اسپیکر اسد کیسر ان اراکین کے استعفے اپنے پاس رکھ لیں گے, وہ منظور نہیں کریں گے, اور جب تک استعفے منظور نہیں کریں گے حکومت کے پاس اکثریت رہے گی, اور یہ استعفے جب تک منظور نہیں ہوں گے اسپیکر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں کہے گا. تو یہ اس وجہ سے اس معاملے کو یعنی سیٹ اسائڈ کر دیا گیا, کیونکہ اگر اسپیکر اسمبلی ان کے استعفے قبول نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے یہ پوچھا گیا کتنے عرصے میں قبول کرنے ہیں. تو اس بات پر جو ہے وہ کوئی ٹائم لیمٹ سامنے نہیں آئی. اسپیکر جب تک چاہیں وہ ان کے استعفے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اس کی مثال دی گئی مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں, جب پی ٹی آئی کے اراکین نے قومی اسمبلی استعفے دیے تھے تو اسپیکر ایاز صادق نے ان کے استعفے ایک عرصے تک قبول نہیں کیے تھے, جس کے بعد پھر ایک عرصے کے بعد ان تمام اراکین اسمبلی جنہوں نے استعفے دیے تھے واپس قومی اسمبلی میں آئے. نہ صرف قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کا حصہ بنے بلکہ انہوں نے اس عرصے میں جس عرصے میں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے اس کی باقاعدہ تنخواہیں بھی موصول کی تھی. اس کے بعد ہی پھر ایک اور یعنی یہ فیصلہ کیا گیا کہ معاملہ سیدھا ہے کہ تحریک عدم اعتماد یعنی وہ اس کے لیے اپنے ممبران کی نمبر گیم پوری کی جائے اور اس کے بعد اس کو فلوٹ کیا جائے. تو یہ آج کی بڑی خبر ہے کہ یہ طے ہو گیا کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف براہ راست, اور اس کے بعد اس سے پہلے اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے گا کہ الیکشن 3 ماہ میں کرائے جائیں گے یا اس سے زیادہ مدت میں کرائے جائیں گے. اگر ان معاملات پر مسلم لیگ کاف اور اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا, نواز شریف کی جانب سے یہ گو ہیڈ دیا گیا کہ 3 کی بجائے 6 ماہ کر لیں, تو پھر تحریک عدم اعتماد مارچ کے اوائل میں پیش کی جا سکتی ہے. تو اس کے علاوہ اور جو بڑی خبر تھی وہ آج پیکا ایکٹ کے حوالے سے تھی, اور اس کے علاوہ صحافی محسن بیگ کے حوالے سے تھی. صحافی محسن بیگ کا انسدادی دہشت گردی عدالت نے مزید ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا اور انہیں اب ریمانڈ پر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا, یعنی اب وہ جوڈیشل جیل حکام کی کسٹڈی میں رہیں گے. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم پیکا ایکٹ کے تحت یعنی پیکا ایکٹ کے سیکشن 20 کے تحت ایف آئی اے کو گرفتاریوں سے روک دیا ہے. اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں, اور ذرائع کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ایف آئی اے کو بھی یہ ہدایات جاری کر دی گئی عدالتی حکم کے بعد کہ ایف آئی اے پیکا ایکٹ کے تحت گرفتاریاں عمل میں نہ لائیں. عدالت نے اس پر آج جب سماعت کی پی ایف یو جے کی اس کی درخواست کے اوپر کہ یہ پیکا ایکٹ کے حوالے سے جو حکومت نے آرڈیننس جاری کیا ہے یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے اور صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے, تو اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس امر اللہ نے درخواست کی سماعت کی. تو وکیل جو تھے عادل عزیز صدیقی, انہوں نے یہ دلائل دیے کہ 17 فروری کو سینٹ کا جب سیشن ختم ہوا تو 18 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا, اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا کیونکہ حکومت یہ آرڈیننس لانا چاہتی تھی. اور وکیل نے یہ سوال کیا کہ ایسے کون سے حالات پیدا ہو گئے تھے جن کی بنیاد پر یہ آرڈیننس جاری کرنے میں جلدی کی گئی. انہوں نے پی ایف یو کے وکیل نے یہ بھی عدالت میں کہا کہ جو خود کو عوامی نمائندہ کہتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یعنی گھبرانا نہیں, تو وہ بھی تنقید سے نہ گھبرائے. جسٹس اطہر اللہ نے واضح کہ عوامی نمائندے کے لیے تو حد تک عزت قانون ہونا ہی نہیں چاہیے. جسٹس اطہر اللہ نے بھی کہا کہ زمبابوے اور یوگنڈا, انہوں نے مثالیں دی کہ ان 2 ملکوں میں حد تک عزت کو فوجداری قانون سے نکالا جا چکا ہے. تو اس پر یعنی جو چند روز قبل پیکا آرڈیننس جاری ہوا تھا صدر عارف علوی کی جانب سے, اس پر حکومت کی اتحادی جماعتوں ایم کیو ایم اور کاف لیگ اور اپوزیشن کی جماعتوں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کا قانون کی مخالفت ہے, حکومت سے اس قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا. کل اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ قانون لاگو نہیں ہو سکتا. تو اس دن جب یہ پریس کانفرنس کی تھی وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے, تو انہوں نے کہا تھا کہ خاتون اول بشرا بی بی کے بارے میں غلط معلومات پھیلائی گئی کہ انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے یہ قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو اس آرڈیننس کو اب ایڈوکیٹ جنرل یا حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں
جو ہے اس میں ترمیم کرنی پڑے گی، اس کو بہتر شکل میں نافذ کریں گے، یعنی حکومت اس کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس میں ترمیم کرنے پہ تیار ہو گئی ہے۔ تو جسٹس عطم اللہ کے ریمارکس کی روشنی میں لگتا یوں ہے کہ حکومت کے اب جب نمائندے پیش ہوں گے تو اس میں ترمیم جو ہے وہ اس کی کچھ نئی شکل پیش کریں گے۔ اور ایک اور آخری خبر سابق وزیر نواز شریف کے حوالے سے کہ سابق وزیر نواز شریف کے معاملے پر اٹارنی جنرل نے ایک خط لکھا تھا ان کے ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کو۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کو اٹارنی جنرل کا جو خط ہے وہ موصول ہو گیا، اور اس خط میں اٹارنی جنرل نے ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس سے یہ کہا تھا کہ وہ حکومت کے نمائندہ ڈاکٹر سے ملاقات کے لیے کوئی وقت دیں تاکہ وہ نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے ان سے معلومات حاصل کر سکے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس سے 22 فروری سے 13 مارچ کے درمیان کا وقت مانگا گیا تھا، اور ذرائع کہتے ہیں کہ اب ان کو خط مل گیا ہے، اور اب ان کا جواب آنے کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کیا حکومت کا نمائندہ ڈاکٹر نواز شریف کے اس مولود سے ملے گا جنہوں نے ان کی بیماری کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ وہ ابھی سفر کے قابل نہیں ہے اور ان کو مزید علاج کی ضرورت ہے۔ اور اب آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں جو کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کے حوالے سے، جس کے بارے میں سیاسی تجزیہ نگار اور جو ماہرین ہیں وہ اس دورے کے وقت کو نامناسب خیال کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت نہیں تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم روس کا دورہ کرتے ان حالات میں، جبکہ روس یوکرائن کے ساتھ حالت جنگ میں ہے اور کسی بھی وقت یوکرائن کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، اور اس معاملے میں دنیا ایک طرف ہے اور روس کا معاملہ ایک طرف ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جرمنی نے روس کی تیل کی مغربی منڈی کو بند کر دیا ہے۔ برطانیہ نے پیوٹن کے قریبی ساتھیوں روسی بینکوں کے کھربوں ڈالر کے اثاث سے منجمد کر دیے ہیں۔ امریکہ نے بھی روس پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جبکہ فرانس نے یورپ کی طرف سے پابندیوں کی حمایت کی ہے۔ تو یہ ساری پابندیاں جو ہے وہ روس کے اوپر لگائی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں پاکستان کے وزیر اعظم روس پہنچے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ دنیا جو بھی پابندیاں روس پر لگا رہی ہے اس کا نقصان روس سے زیادہ دنیا کو ہوگا، کیونکہ جیسے ہی روس اور یوکرائن حالت جنگ میں گئے ہیں پوری دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے اور گیس کی بھی قیمت بڑھ رہی ہے۔ برطانیہ میں پیٹرول پہلے ہی مہنگا ہے، اور اب ان پابندیوں کے بعد یہ اور مہنگا ہو جائے گا۔ جرمنی یعنی گیس بھی ٹھپ ہو جائے گی، اور جرمنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی معیشت جس کا انحصار ہی آئل اور گیس کے اوپر ہے وہ بھی ٹھپ ہو سکے گی۔ اب جرمنی جو ہے وہ اس کے پاس کہ ان کو سب سے زیادہ روس سے گیس ملتی ہے، اور روس اگر گیس بند کر دے گا، روس یورپ یا دنیا کو فوڈ سپلائی بند کر دے گا۔ گندم کی پیداوار میں روس اور یوکرائن کا 33% حصہ ہے، یعنی دنیا بھر میں جو گندم ایکسپورٹ کی جاتی ہے اور اس میں 33% حصہ روس اور یوکرائن کا ہے، اور اگر روس اور یوکرائن حالت جنگ میں چلے گئے تو یہ یقینی طور پر، اور پھر اس کے بعد جب پابندیاں لگ جائیں گی تو پھر نہ روس سے کوئی گیس لے سکے گا، نہ روس کا تیل دنیا میں بکے گا، نہ روس کی خوراک جو ہے وہ فوڈ جو ہے یا گندم اس کو کوئی خرید سکے گا۔ تو یہ سب یعنی یورپ اپنے لیے مشکلات بھی پیدا کر رہا ہے۔ یعنی ویسے تو یہ سمجھدار ہوتے تو یہ نہ کرتے، کیونکہ لیکن معاملہ ہے امریکہ کا۔ امریکہ جو کہتا ہے وہ دنیا اس کو فالو کرتی ہے، اور اس کی وجہ وہ بلاک ہے، یا وہ کہہ لیں وہ جو سپر پاور ہونا ہے اس کا، وہ اس کے کام آتا ہے۔ تو امریکہ ان کو لیڈ کر رہا ہے، یہ سارا ایک بلاک ہے، اور دوسرے بلاک حامل روس ہے، یا ان کے ساتھ کسی حد تک چین کھڑا ہے۔ تو اب ان معاملات میں پاکستان نے اپنے آپ کو، یعنی وزیر اعظم پاکستان نے دورہ روس کرنے کے بعد اس بات کو کہیں نہ کہیں رجسٹر کرا دیا کہ پاکستان کا رجحان یا پاکستان روس کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ویسے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس بات کا غصہ ہے کہ جو بائیڈن انہوں نے فون نہیں کیا تو اس کا انتقام لے رہے ہیں۔ تو یہ جو انتقامی جذبے کی خواہش ہے وہ نہ صرف سیاستدانوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ اور بھی جگہوں پہ نظر آتی ہے، جس کا نقصان کسی اور کو نہیں ملک کو ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان نے خود کو روسی بلاک میں ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اب اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا کہ پاکستان
اور دنیا کے یعنی یورپ اور دوسرے کے جو بلاکس ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں. جو چین میں پاکستان کے پرائم منسٹر کے دورہ چین کے حوالے سے جو لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں سے کیا کچھ پاکستان کو ملا اور کتنی عزت افزائی ہوئی. روس کے دورے میں بھی یعنی اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ کوئی اس طرح کی ڈیل کر پائے گا یا پاکستان روس سے امداد حاصل کر پائے گا. جو آج کل پرائم منسٹر پاکستان ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کسی ملک سے پاکستان کو جو ہے کوئی امداد مل جائے، یا کیونکہ ان کی حکومت کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے یا عالمی اداروں سے قرض لے کر گزارا کرتے ہیں، اور وہ عالمی اداروں سے اور دوست ممالک سے اتنا قرض لے چکے ہیں کہ اب کوئی اور ایسی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو ہمیں قرض دے سکے یا پاکستان کو قرض دے سکے. تو اب نئے وینیو تلاش کیے جا رہے ہیں، اس لیے روس اور قازقستان اور آسٹریا جیسے ملک ہمارا ٹارگٹ ہے، اور اب ہم انہیں ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ان سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں اور وہ ہماری مالی مدد کر سکیں. تو آج کے لیے